अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, तौहीद के मनाफी उमूर का तज़किरा हम कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको उन तमाम आमाल और अक़ाइद से बचाए जो हमारे तौहीद को नुकसान पहुँचाने वाले हैं, जो हमारे तौहीद के अंदर खलल हैं, जिससे हमारा अक़ीदा तौहीद बिगड़ने वाला है। दूसरी चीज़ जो मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ वो है कि एक मुवहिद तमाइम और तेवला वग़ैरह से फ़ायदा उठाने की कोशिश करे और इसी तरीके से गैर शरई रुक़िया और झाड़ फूँक करवाए। यह भी तौहीद के मनाफी उमूर में से है। झाड़ फूँक के लिए इसमें कोई शक नहीं, हुक्म दिया गया है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया, उरुदु अलैया रुक़ाकुम, हमारे ऊपर आप लोग अपने रुक़िया को पेश कीजिए जिससे आप लोग झाड़ फूँक करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जानना चाहते थे कि वो इबारत हम सुन लें और वो कलिमात हम सुन लें जिसके ज़रिए से उम्मत के लोग झाड़ फूँक करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कलिमात ऐसे होते हैं जो गैर मुनासिब होते हैं। तो शरई झाड़ फूँक अल्लाह ताला के कलिमात, अल्लाह ताला के अस्मा व सिफ़ात, अल्लाह ताला के कलाम के ज़रिया हूँ, ये दुरुस्त है। और अगर गैर मफ़हूम कलाम हो, किताब व सुन्नत के ख़िलाफ़ हो, किसी जिन, किसी भूत, किसी प्रेत से उसमें मदद मांगी गई हो, किसी गैरुल्लाह के नाम की दहाई दी गई हो, इस तरह के कलिमात अगर उसके अंदर इस्तेमाल हैं तो वह रुक़िया और वो झाड़ फूँक गैर शरई है और यहाँ तक कि वो शिर्क तक इंसान को पहुँचा देता है। क्योंकि इसका मकसद ये होता है कि इंसान नफ़ा हासिल करेगा और नुकसानात को अपने आप से दूर करेगा। तो नफ़ा हासिल करने और नुकसान को दूर करने में दखल इन कलिमात को इंसान समझने लगता है जो कलिमात वो वज़ा करता है अपनी तरफ से, लिहाजा वहाँ इंसान शिर्क में वाक़ होता है। इंसान को चाहिए कि शरई रुक़िया जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया बाद मकामात पे, उसको इंसान पढ़े। सूरह फातिहा पढ़ करके दम करे, जैसा कि अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाक़या में है, बुखारी के अंदर मौजूद है। किसी सफ़र पर थे, एक कबीले से गुज़रे, वहाँ उन्होंने पड़ाव डाला, उस कबीला के लोगों से कुछ खाना मांगा, ज़ियाफ़त तलब की, लोगों ने इन्हीं ज़ियाफ़त की। इतने में एक शख्स आया, कहा कि आप में कोई झाड़ फूँक करने वाला है, क्योंकि हमारा जो कायद है, इस कबीले का जो सरदार है, उसको बिच्छू ने डंक मार दिया है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हम जाएंगे तो हमें पता तो है, लेकिन आप हमारे लिए कुछ कर दीजिए, कुछ शर्त रख दीजिए, कुछ हमें आप इस पर देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, आप चल करके रुक़िया कीजिए, हम आपको देंगे। तो उन्होंने जा करके सूरह फातिहा पढ़ करके दम किया, वो शख्स सही और दुरुस्त हो गया। तो लोगों ने कई बकरियां दे दी इनाम में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आए और वाक़या उन्होंने बतलाया, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, जो बकरी आपको मिली है उसे आप लोग खा सकते हैं, मेरे लिए भी उसमें हिस्सा लगाओ। यहाँ कहना यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमा युदरिका अन्हा रुक़िया, अबू सईद खुदरी तुझे क्या खबर कि ये रुक़िया है, यानी झाड़ फूँक करने का आला व ज़रिया है, यह है सूरह फातिहा। तो इसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुक़िया नाम दिया और इसी वजह से इसको सूरत शाफ़िया भी कहते हैं और रुक़िया भी इसका नाम है। तमाम नामों में से 20-22 नाम उलमा ने जिक्र किए, उलमा तफसीर ने। तो इसके ज़रिया से झाड़ फूँक इंसान करे, ये अल्लाह का कलाम है, इससे इंसान को फ़ायदा मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसी तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ बतलाई, अज़हबिल बास रब्बन्नास इश्फ़ि अन्ता शाफ़ी ला शफ़ा इल्ला शफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सुक़मा व सक़मा। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या है कि उनकी बीवी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि उन्होंने रिवायत की, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी ज़ैनब रिवायत करती हैं कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि इन्न तमाइम व त्यवला शिरकुन, कि बेशक तमाइम और त्यवला ये शिरक है। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि आप ये बात कैसे कहते हैं, और मुझे कभी तकलीफ़ थी आँख में, एक यहूदी के पास में जाया करती थी और वो कुछ कर देता था, मुझे आराम मिलता था। तो उन्होंने कहा कि ये शैतानी अमल था और जब वो कुछ करता था तो शैतान उससे दूर हो जाता था। उन्होंने कहा कि देखो, जब इस तरह का मसला पेश आए तो ये दुआ पढ़ो जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाई है, अज़हबिल बास रब्बन्नास
اشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اسے پڑھ کر کے انسان دم کرے۔ بلکہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو پھوڑا ہو، کہیں پھوڑا پھنسی ہو، درد ہو، تکلیف ہو، تو یہ دونوں انگلیاں وہاں پر رکھ کر کے اور پڑھ کر کے دم کر دیجئے، فوری طور پر وہ چیز جاتی رہے گی۔ بچھو نے ڈنک مار دیا ہے، آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیجئے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ پڑھ کر کے میں نے خود تجربہ کیا ہے، کتنے لوگوں کو بچھو نے ڈنک مارا اور ان کا درد جاتا رہا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم تک پہنچایا ہے، جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی رقیہ سکھلایا ہے، اسے ہم پڑھیں۔ اور اگر غیر شرعی رقیہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں تو یہ توحید کے منافی امور میں سے ہے۔ تو اگر کوئی شخص گھونگھا کوڑی باندھتا ہے، گلے میں لٹکاتا ہے اور کتاب غیر شرعی یعنی رقیہ اگر رقیہ یعنی اور اسی طرح سے تعویذ و گنڈا پہنتا ہے، تعویذ اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے نہ ہو اور اس میں دعائے معصور نہ ہوں تو یہ شرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہو تو بعد سلف نے اس کو جائز قرار دیا ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ اس طریقے سے قرآن سے شفا حاصل کرنا درست نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر قرآن کی آیات لکھ کر کے تعویذ میں بھر کر کے اور پہن لے، اسے موم جمع کر کے اور پہن لے، تو کیا یہ درست ہے؟ بالکل درست نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن شفا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن قرآن سے شفا حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھلایا ہے، لہذا اس طرح سے اسے تعویذ بنا کر کے پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ قرآن کو پڑھیے، آپ قرآن کو پڑھ کر کے دم کیجئے، آپ قرآن پڑھ کر کے آپ اپنے اس گھر میں قرآن پڑھیے جہاں آپ کو جن شیاطین بھوت کے آنے کا ڈر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ گھر جس کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، یخرج منہ الشیطان ولہ ذرات، شیطان گوز مارتے ہوئے، ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، تو ہم اسے کیوں نہیں حاصل کرتے؟ لہذا توحید کے منافی امور میں سے ہے تمائم لٹکانا۔ تمائم تمیمہ کی جمع ہے۔ بچوں پر کچھ گھوگھا کوڑی عرب کے لوگ لٹکا دیتے تھے نظر بد سے بچانے کے لیے، اسی کو تمیمہ بولتے ہیں، ان کے گلے میں باندھ دیتے تھے۔ آج کل بھی لوگ کرتے ہیں، نظر بد سے بچنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں۔ گھر کے باہر ایک ٹوٹی ہوئی جھاڑو لٹکا دیں گے، گاڑی کے سامنے ایک ٹوٹا ہوا جوتا لٹکا دیں گے، اسی طریقے سے بچے کو بنائیں گے، سنواریں گے اور اس کے رخسار پر کچھ گندگی لگا دیں گے، کالا لگا دیں گے، گوبر لگا دیں گے، مٹی لگا دیں گے۔ آپ پوچھیں گے ایسا آپ نے کیوں کیا؟ تو کہیں گے اس لیے کہ تاکہ نظر بد نہ لگے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ کچھ الفاظ لکھ دیں گے گاڑی کے پیچھے، بری نظر والے تیرا منہ کالا۔ ان کا تصور یہ ہے کہ جب یہ جملہ لکھا رہے گا تو گویا کہ اس جملے کی وجہ سے ہماری گاڑی پر نظر بد نہیں لگے گی۔ اور یہ عام طور پر رکشہ والے، ٹوٹی ہوئی گاڑی والے وہی یہ سب چیزیں لکھتے ہیں۔ کوئی بہتر سے بہتر گاڑی آپ دیکھیں گے شہر میں چلتے ہوئے، روڈ پر چلتے ہوئے، اس پر یہ سب نہیں لکھا رہے گا۔ نظر بد کن کو لگتی ہے؟ وہ جو ٹوٹی ہوئی گاڑی ہے، ٹوٹا ہوا رکشہ ہے اور جس سے آواز آتی ہے، لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں جس پر لوگ بیٹھ کر کے، اسی کے پیچھے لکھا رہے گا کہ بری نظر والے تیرا منہ کالا۔ تو یہ کیوں لکھتے ہیں؟ وہ اس لیے لکھتے ہیں کہ یہ جب لکھا رہے گا تو یہ جملے، یہ الفاظ نظر بد سے ہماری گاڑی کو، حادثات سے ہماری گاڑی کو بچا لیں گے۔ تو جو صفت اللہ تعالیٰ کے اندر ہے، حادثات سے بچانے کے لیے بچانا، یا یہ کہ نقصان سے بچانا یا نقصانات کو ہٹانا، گویا کہ ہم نے اس جملے میں وہ طاقت سمجھ لی ہے، اس اعتبار سے اس کو شرک کہا جائے گا کہ جو صفت اللہ تعالیٰ کی، وہ صفت آپ نے ایک جملے میں سمجھ لیا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ گاڑی کے پیچھے ایک تصویر بنا دیں گے ڈراؤنی شکل کی، زبان اس کی نکال دیں گے۔ آپ پوچھیں گے کہ ایسا آپ نے کیوں کر رکھا ہے؟ تو تصویر بری لگ رہی ہے۔ وہ کہیں گے کہ اس لیے ہم نے کیا ہے تاکہ لوگ بری نظر سے ہماری گاڑی کو نہ دیکھیں۔ جب ہماری گاڑی کی طرف نظر اٹھائیں گے تو سب سے پہلے یہ تصویر نظر آئے گی، اور تصویر چونکہ بری ہے اس وجہ سے ہماری گاڑی کو نظر بد نہیں لگے گی۔ اب گویا کہ ہم نے اور آپ نے یہ ڈراؤنے شکل کی جو تصویر بنا رکھی ہے، یہ بری جو تصویر بنا رکھی ہے، ہم نے اور آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ نظر بد سے بچانے والی یہ تصویر ہے، جبکہ نظر بد سے بچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں۔ ہم اور آپ ان چیزوں کے ذریعے سے کوشش کریں کہ نظر بد کو ہٹانے اور نظر بد سے بچیں، نہ کہ یہ سب کام کر کے جو ہم اور آپ کرتے ہیں۔ تو ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے توحید کی حفاظت کریں،
اگر ہم نے اور آپ نے اپنے توحید کی حفاظت نہیں کی تو دنیا میں تو ہم مسلمان کہلاتے رہے، موحد کہلاتے رہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کہہ دے کہ بھئی تو نے تو کلمہ پڑھا پر کلمے کی حفاظت کہاں کیا، اس کے شروط کو تو نے مکمل کہاں کیا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی تو ہے، لیکن کنجی کے اندر تو دندانے ہوتے ہیں، وہ دندانے تیری کنجی میں، تیری چابی میں کہاں ہیں؟ تو پھر ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ ہم دنیا میں بھی پریشان رہے، روزہ نماز کرتے رہے، عقید توحید الاپتے رہے، اور معلوم ہوا کہ قیامت کے دن یہ عقیدہ ہمیں فائدہ ہی نہیں پہنچایا۔ تو ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ جھاڑ پھونک ہم اور آپ کریں تو کتاب اللہ سے، سنت رسول سے 2 دعائیں ثابت ہیں، ان کو پڑھ کر کے کریں۔ صحیح رقیہ یا رقیہ شرعیہ کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ صحیح زبان میں ہو، صحیح زبان کا مطلب کہ مفہوم ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہو، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے ہو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسان یہ عقیدہ نہ رکھے کہ بذات خود یہ رقیہ یہ شافی ہے، یہ کافی ہے۔ نہیں، شافی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہم اس کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ شرعاً ہمیں اس کی اجازت دی گئی ہے۔ لہذا کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ بذات خود کوئی رقیہ وہ شافی ہے، نہیں، شافی اللہ رب العالمین ہے۔ یہ کسی بھی چیز کے بارے میں رقیہ آپ کیجئے، ٹیبلٹ کھائیے، انجیکشن لیجئے، جڑی بوٹی سے دوا کیجئے، گھریلو دوائیں استعمال کیجئے، ہمیشہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ شافی یہ سب چیزیں نہیں ہیں، شافی وہ ذات ہے جو 7ویں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ یہ چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان چیزوں کے استعمال کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ تو بندہ رقیہ غیر شرعیہ سے بچے، کیونکہ رقیہ غیر شرعیہ، غیر شرعی جھاڑ پھونک یہ ہے توحید کے منافی ہے، کیونکہ غیر شرعی رقیہ اگر ہے اور ہم نے اور آپ نے اسے استعمال کیا ہے کہ ہمیں بلا سے بچائے، اس سے ہم نقصانات کو ہٹا لیں گے، تو گویا کہ ہم نے اور آپ نے وہ کام کیا ہے جو کام کی ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے تئیں کرنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہمیں اور آپ کو یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین نقصانات کو ہٹائے گا، اللہ رب العالمین تکالیف کو ہٹائے گا، اللہ رب العالمین ہمارے نفع اللہ رب العالمین ہمیں نفع دے گا، یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ جبکہ ہم نے اور آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ گھونگھا، کوڑی، تمیمہ اور اسی طریقے سے تیولا جو عرب کے لوگ کرتے تھے، یہ سب ہم کریں گے تو اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، قطعاً نہیں۔ ان التمائم والتیولا شرکن، بے شک تمیمہ اور گھونگھا کوڑی جو کو لٹکاتے ہیں لوگ اور تیولا، یہ سب شرک ہے۔ تیولا ایک قسم کا جادو ہوتا تھا، جیسا کہ بعض علماء نے اس کی شرح کی ہے۔ عورتیں کرتی تھیں عرب کے اندر، ان کا گمان یہ تھا کہ اس سے شوہر اپنی بیوی سے محبت کرنے لگے گا، اسی کو صرف اور عطف بھی کہتے ہیں۔ کسی کو اس کی بیوی سے پھیر دینے کے لیے، یا کسی کو اس کی بیوی، کسی شخص کو اس کی بیوی کے نزدیک محبوب بنا دینے کے لیے عرب کرتے تھے۔ تو تیولا اور تمائم یہ ساری چیزیں شرکیات میں سے ہیں، کیونکہ ہم اور آپ نفع اور نقصان میں خلل اندازی کرنے والی چیز ان کو سمجھنے لگتے ہیں کہ نفع دینے والا یہ گھونگھا، یہ کوڑی اور یہ دھاگا ہے، یا اسی طریقے سے یہ جو ہم نے کچھ جادو ٹونے کر دیے ہیں، اس سے ہمارا شوہر ہم سے محبت کرنے لگے گا، اس سے ہماری بیوی ہمارے قریب آ جائے گی، جس کو تیولا کہتے ہیں۔ یہ سب غیر شرعی چیزیں ہیں۔ ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم رقیہ شرعیہ اگر کرتے ہیں تو جو کتاب و سنت میں ثابت ہے اس کو ہم اور آپ کریں، اور کوئی ایسا کام نہ کریں جو کتاب و سنت کے خلاف ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے عقید توحید کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی ہم اور آپ حفاظت فرمائے، جو کہ تیولا، تمیمہ اور غیر شرعی رقیہ کے خلاف ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔